आज भी ये रोना रो रहा है कि अभी 2-3 दिन पहले इसने कोई किसी वॉइस मैसेज पे या किधर कहीं बात की कि जी मैं आया हूं, वर्ड के हालात ठीक हुए। इंतहा का ये झूठा शख्स है, इसको शर्म नहीं आती, सफेद झूठ, ऐसा झूठ ना जिसके सर ना जिसके पैर। जिस दिन ये नादर ऑफिस पे ये शैतान अपना आईडी कार्ड निकालने आया अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ, इसका बाजार पूरा इसके घेरे में, वहीं सही वो कौन सा दुकान है जिधर डकैती हुई, पैसे छीने गए, रशीद से डकैती हुई, छीन बाजार के अंदर रशीद से रकम छीनी गई, चेक छीना गया उसका। अभी परसों का वाकया है, परसों का वाकया, एक और आदमी को यहीं वट शहर के हुदूद के अंदर, उसको भी डकैती के दौरान जख्मी किया गया। और उससे पहले मौलवी सनाउल्लाह के बेटों को, अब्दुल वदीद और दूसरे पे, उस पे भी, उन पे भी फायरिंग हुई। वो जख्मी हुए या बच गए? और डकैती उनसे भी कोशिश की गई और वो भी इनके मोर्चेबंदी के दरमियान। अब ये जो शैतान है, ये जो इंडियन डेथ स्क्वाड है, ये है बेनिफिशियरी के वर्ड में चोरी हो ताकि उसके ऊपर ये शोर शराबा करें, सियासत करें। हम तो अरसे से पिछले 5 साल में जितने डीसी हैं, आप मीडिया के सामने मैं ये बताता हूं आप लोगों को, तमाम दुनिया इसकी तहकीकात करे, तमाम डीसीओं को बुलाए कि उन डीसी साहिबान को, एसपी साहिबान को और जितने लॉ एनफोर्समेंट इदारे, हमने खुले तरीके से सपोर्ट करने की ऑफर की है कि वट बाजार पूरे इलाके का वाहिद तिजारती मरकज है, तालीमी इदारे वहां हैं, हस्पताल वहां हैं, इसको अमन अमान का गहवारा होना चाहिए। यह शैतान गुरु है इंडियन डेथ स्क्वाड, जो सियासी बुनियादों पे दूसरों पे वहां पाबंदी लगाता है, जो चोरियां डकैतियां करवाता है, जो भत्ताखोरी करवाता है, और फिर उसके ऊपर सियासत भी वो खुद करता है। छोटी सी जगह है वट शहर, आप लोग खुद सोचें, ये ईमानदार होते, खुद इनका गांव है, इनके हजारों मुसल्ला लोग हैं, इनका लश्कर बलुचिस्तान डेथ स्क्वाड है, बीएलए है, अभी हजारों की तादाद में इनके मुसल्ला लोग हैं। इन कौन सा मुश्किल था उधर अमन अमान कायम करना, या गवर्नमेंट के लिए कौन सा मुश्किल है वहां अमन अमान कायम करना? हिंदू के कातिल के सिलसिले में डीसी तुफैल बलोच गवाह, इन लोगों ने मदद नहीं की, हमने मदद की डीसी की कि हिंदू का कातिल पकड़ा गया। और लातादाद मामलात में इंतजामिया आए बैठे, कुली कचहरी उनके लोग बैठे, हमारे नुमाइंदे बैठेंगे, हमारे नुमाइंदे साबित करेंगे कि हमने मदद की है, उन्होंने सिर्फ सियासत की है और दरअसल चोरी डकैती पे हाथ इनका रहा है। इसमें मैं जहलवान के तमाम कबाइल, सिविल सोसाइटी, मीडिया को, इंतजामिया को दावे से कहता हूं कि इस पर खुली कचहरी लगाई जाए, हमारे लोग भी आए और इस इंडियन डेथ स्क्वाड के लोग भी आए और बाकी भी लोग आए, बात वहां हो आमने सामने, आवाम की अदालत फैसला करे कि कौन मुजरिम है और कौन नहीं। हम इसके लिए तैयार हैं और हम इस चीज का मुकम्मल सपोर्ट करते हैं कि वर्ड में अमन अमान हो, भत्ताखोरी ना हो, चोरी ना हो, डकैती ना हो। और इसके लिए हमारी शहादतें इस चीज का गवाह हैं कि इंडियन डेथ स्क्वाड के सामने हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, हमारी इंतजामिया, हमारी पुलिस सब बेबस थी। हम सरबकफ हुए तब अल्हम्दुलिल्लाह खुजदार पाक हुआ और लोगों का कत्लेआम बंद हुआ। इसी तरीके से जब तूतक में मीर सईद अहमद अपने रफका के साथ शहीद हुए, मैं आया अपने रिश्तेदारों की, अपने शोहदा की वारसी करने, तो खुजदार था सूराब मेन आरसीडी
डाका जनी का गढ़ था, हमने अपना खून दिया। इस वक्त ना इंतजामिया ने कुछ किया ना पुलिस ने, हमने रोड को साफ किया कुर्बानी देके। और उस जमाने में यानी 2012 में हम उधर गए, वो 2012 से 13 तक जब तक रहे, अल्हम्दुलिल्लाह चोरियां बंद हो गई और खून देके हमने बंद करवाए हैं। और कुर्बानियां हमने दी जो इंतजामिया नहीं कर सकी। अभी मौजूदा सूरत हाल में सारी जो बदमाशी है, पिछले 2 महीने से यह मामला शुरू हुआ और 1 महीने से पहला मरहला मामले का हल हुआ, फिर अचानक इन्होंने हमला किया। ये तकरीबन 3-4 साल से मैं इलाके में कुछ दिन रहता था, फिर इस्लामाबाद, कोयटा अपने लोगों के कामों के लिए जाता था। मेरे दादा, मेरे वालिद लोगों की खैरख्वाही करते रहे, उनके मसाइल हल करते रहे। इसी तरीके से हम भी कोशिश करते रहे। हम सियासी लोग हैं, इनके सबसे बड़े सियासी मुखालिफ हैं। ये यानी ये बकवास करते हैं हमारे बारे में, ये झूठ बोलते हैं, ये कज़्ज़ाब है। मेरे दादा इधर से एमपीए रहे इनकी मुखालफत में, हाजी नेक मोहम्मद। मेरे वालिद इधर से एमपीए रहे इनकी मुखालफत में। मैं इधर का तहसील नाज़िम रहा इनकी मुखालफत में। अभी जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन हुए, हाजी साहब डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन बैठे हुए नौमुंतखब, तो इनकी मुखालफत में हमने लड़ा। पिछले इलेक्शन में 15,500 वोट मैंने उठाए इनकी मुखालफत में। जब से पाकिस्तान बनने से पहले हमारी इनकी सियासी मुखालफत रही है। कबाइल मंगल से हम सबका ताल्लुक है, लेकिन हमेशा इनके बेअसूल बातों पे हम कलमा हक कहते रहे। हमारे खानदान का तुर्रा इम्तियाज रहा है और पाकिस्तान बनने के बाद ऑन रिकॉर्ड है सारी बातें। हाजी नेक मोहम्मद खान को कोई ले ले, मीर मोहम्मद नजीर जान को, या खुद हमारी सूरत में हमेशा इनका मुकाबला रहा है। खुददार के अवाम फैसला करें कि वर्ड में उनका सियासी मुखालिफ कौन है। अभी चंद दिन होते हैं पिछले इलेक्शन को, बल्दियाती इलेक्शनों में, कौमी सूबाई असेंबली के इलेक्शनों में, कबायली मामलात में, हर हवाले से। तो इन्होंने 2-3 साल होते हैं फिर हमारे लोगों को अगवा करना शुरू किया सियासी इंतकाम की खातिर। मुख्तलिफ तरीके से हम कभी डीसी के जरिए, कभी कबायली तरीके से, कभी कोर्ट के जरिए अपने लोगों को छुड़ाते रहे। तो इस दफा पिछले 6-7 महीने से मैं इस्लामाबाद, कोयटा में यही इलाके के तरक्याती अमल के हवाले से, अपने लोगों को रोजगार के हवाले से कि सरकारी महकमों में रोजगार मिले, भाग दौड़ में था। तो हमारे लोगों का अगवा करना कुछ ज्यादा ही मतलब अगवा होना इंडियन डेथ स्क्वाड की तरफ से कुछ ज्यादा ही हो गया। उसमें आशिक अली मीराजी हमारे कारकुन थे, उसमें बसरुद्दीन मीराजी जो अभी कल रिहा हुए हैं इनके निजी हुकूमत खाने से, उसमें खुदाबश महमूजी इधर बैठे हुए 70 साल हमारे बुजुर्ग, उसमें खान मोहम्मद पल्लीजी जो अभी तक बंद है उनके पास, उसमें खान मोहम्मद लांगव जो अभी तक बंद है। कुल 22 के करीब हमारी लिस्ट है। हमारे लोग जो अगवा हुए उसमें खवातीन भी शामिल हैं, इन बेशर्मों ने जो अपने हुकूमत खानों में बंद किया हुआ है। लेकिन इस वक्त बसरुद्दीन को मिला के 11 थे, बाकियों के रिश्तेदार खौफ में हैं, आहिस्ता आहिस्ता राब्ता कर रहे हैं हमसे, जो 22 के रिश्तेदार हैं बाकी। लेकिन 11 हमारे लोग हैं जो उनके वाली वारिस भी हमारे साथ, जिनके लिए हम कोशिशों में हैं, जो कलमा हक भी बुलंद कर रहे हैं और चीखो पुकार कर रहे हैं कि भी ये हमें ले गए, हमें बंद किया हुआ है, निजी हुकूमत खानों में हमें सजाएं दे रहे हैं हमारे लोगों को। तो 11 में से एक को कल लेवीज भी इनके साथ मिली हुई है। इनके लोग लेवीज में बहुत ज्यादा इन्होंने पिछले अरसे में भर्ती कराई। तो सारूना से लेवीज वालों ने बसरुद्दीन मीराजी को उठा के उनके निजी हुकूमत खाने में लाके बंद किया। अभी 3 दिन पहले उन लेवीज वालों पे हमने केस कर रखा था, और ये इस शैतान के बेटे पर और इनका एक हुकूमत खाने का जो इंचार्ज है उस पर। तो ये केस थोड़ा सा गंभीर होता जा रहा था। ये सारूना के केसेस चलते हैं हब में, जो सेशन अदालत है और वहां का जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। सारूना का ताल्लुक अदालती हिसाब से वैसे तो डिस्ट्रिक्ट खुजार के साथ, लेकिन हब के साथ है। तो ये केस थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल बनता जा रहा था। तो 3 दिन पहले इन्होंने डीसी को बताए बगैर, एसी को बताए बगैर अपने खास वो जो पिट्ठू लेवीज वालों के हवाले किया बसरुद्दीन को। ये बसरुद्दीन को ये ले गए भवानी में, आंख बंद करके इधर से ले गए वहां तक।
کیونکہ وفاقی حکومت ان کی ہے, صوبائی حکومت ان کی ہے. تو ادھر یہ لے گئے, ادھر 2 دن اس کو مارا پیٹا ڈرایا, ہمارے اوپر گواہی نہیں دینا, کہنا میں ایران گیا تھا روزگار کے لیے, اور پھر کل اس کو لے جا کے سارینا میں اس کے ورثاء کے حوالے کیا ہے. بہت جلد بسردین کی باتیں آ جائیں گی میڈیا پہ انشاءاللہ, یہ حقیقت ہے اس کی. تو انہوں نے اغوا کرنا شروع کیا. ہم ادھر آئے تو یہاں ڈپٹی کمشنر کو بتایا گیا, پولیس کو بتایا گیا, خدابخش محمود زئی کا جو بیٹھے ہوئے ہمارے بزرگ, یہ محمد زئی نہیں ہے, یہ محمود زئی ہے. تو نہ ایس پی نے کچھ کیا, بلکہ ایس پی نے جا کے رپورٹ لکھ کے دی. اس یعنی جو پولیس میں موجود جو چند کالی بھیڑے جن کی وجہ سے پولیس پوری بدنام ہے, ہمارے بھائی ہیں پولیس کے باقی لوگ ان کے افسران, لیکن چند کالی بھیڑوں کی وجہ سے اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی. انہوں نے جا کے باقاعدہ رپورٹ لکھ کے دی کہ یہ ان کے پاس نہیں ہے, اور عدالت میں پیش ہوئے. نہ عدالت نے کچھ کیا, نہ ڈی سی نے, نہ ایس پی نے. مجبوراً قبائلی عوام اٹھ گئی اور خدابخش کے اغوا کاروں میں سے ایک کو انہوں نے پکڑ لیا, جس پہ آپ لوگوں نے دیکھا روڈ بلاک ہوا, جس میں مذاکرات ہوئے مولانا فیض محمد اور مولانا قمردین نائب ہمارے ڈی سی ایس پی کے. تو جدھر کے پولیس نے لکھ کے دیا تھا کہ ادھر نہیں ہے, وہیں سے جا کے خدابخش کو بازیاب کیا. مولانا قمردین, مولانا فیض محمد اور اسسٹنٹ کمشنر وڈ نے اے سی کے دفتر لائے. پھر ہم نے ریکویسٹ کی قبائلی عوام کو, بھائی علماء درمیان میں پڑھیں, آپ لوگوں پہ جو ظلم ہوا تھا اب اس کا ازالہ. تو لوگ غصے میں تھے, بھائی ہمارے بندے کو 8 مہینے سے تھا, اب یہ علماء آئے ہیں, یہ سردار نصر اللہ ساسولی آئے تھے, یہ سارے جو خیرخواہ آئے ہیں, اب ایک معاملہ حل ہو رہا ہے, اس کو آپ لوگ حل کریں, آپ کا بندہ آپ کو مل رہا ہے زندہ سلامت. تو پھر وہاں اے سی کے دفتر میں تبادلہ ہوا, اغوا کار جو خدابخش کا تھا اس کا, اور ادھر سے خدابخش کو ادھر لے آئے جو ابھی آپ کے سامنے ادھر بیٹھا ہوا ہے میر خدابخش. اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو چکا تھا. لیکن 2 دن بعد ہمیں پتا چلا کہ بہت تیزی سے یہ لشکر اپنے جو لشکر بلسان کے, بی ایل اے کے, جو انڈین ڈیتھ اسکواڈ کے جو مسلح جو غنڈے ہیں ان کو جمع کر رہے ہیں. اس کی بر وقت ہم نے رپورٹ ڈپٹی کمشنر کو دی جو موجودہ ہے, اس کی بر وقت ہم نے رپورٹ ایس ایس پی خوزدار کو دی, اس کی بر وقت رپورٹ ہم نے ایف سی کو دی, سب کو. اور انہوں نے دیکھا بھی ان کے جھمگٹے کو, اور ہمیں تسلی دیتے رہے یہ کچھ نہیں ہوگا, خیر ہوگا. ہم نے کہا بابا یہ کوئی بہت بڑا سانحہ وڈ میں برپا کرنے چلے ہیں, بہت بڑا قتل عام, ان کے ارادے ٹھیک نہیں. ایسا غیر قانونی بڑا اسلحہ لائے ہیں, یہ جو تنظیمیں دھماکے بھی کرتے رہتے ہیں, راکٹ اٹیکس بھی کرتے رہتے ہیں, اور ممنوعہ بہت بڑا بڑا اسلحہ جو ریاست کے پاس ہوتا ہے وہ ان کے پاس ہے. ہمیں یہ تسلی دیتے گئے. تو ایک دن دہاڑے ہمارے ہوٹل پہ ہم نے 2005 میں ایف سی کو بٹھایا ہوا تھا کہ وہاں سے کبھی حملہ ہو ہمارے علاقے پہ تو ایف سی روکے گی اس کو. اس وقت ہمارے والد فیڈرل منسٹر تھے, پولیس تھانہ اس کے قریب موجود, اے سی صاحب کا لیویز لائن اس کے قریب موجود. ان سب کو پھلانگتے ہوئے سینکڑوں دہشت گرد ان کے دائیں بائیں سے ان کو رونتے ہوئے فورسز کو 3 کلومیٹر ہماری طرف یعنی روڈ سے مغرب کی طرف حملہ کر کے, اور ان کو ارادہ تھا کہ بادری کو صفحہ ہستی سے مٹانا, قتل عام لوگوں کا کرنا. اور فورسز کو پہلے اطلاع تھی, ڈی سی ایس پی انتظامیہ سب کو, انہوں نے کچھ نہیں کیا, اور دائیں بائیں دیکھتے رہے. ان کے لوگ دوڑ رہے ہیں, موٹر سائیکلوں پہ آ رہے ہیں, پک اپس میں بڑا بڑا اسلحہ اپنی توپیں لے کے آ رہے ہیں, انہوں نے کسی کو نہیں روکا. تو الحمدللہ اللہ اس ہماری جماعت کے کارکنوں کو, شہداء کے ورثاء کو سلام ہے میری طرف سے اور تمام وڈ کے مظلوم عوام کی طرف سے. انہوں نے بیداری کا مظاہرہ کیا, جو ہی انہوں نے حملہ کیا 3 کلومیٹر آگے آ گئے. تو ہم یہاں کے جو عوام ہے یہ فوری طور پہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آگے چلے گئے, دائیں طرف سے آگے چلے گئے, بائیں طرف سے آگے چلے گئے. تو ان کو اپنے بیچ میں انہوں نے گھیر لیا, اور جو مکرو ان کے انزائم تھے, جو ریاست کو روکنے تھے, جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو روکنے تھے. یہاں بادری دراصل پاکستان کا دل ہے اس علاقے میں, یہاں کے سینکڑوں شہداء اس ملک کے لیے, یہاں لوگ سربکف ہوئے اس پاکستان کے لیے, یہاں خودکش دھماکے ہم پہ ہوئے, ہم پہ بلاسٹس ہوئے, ہمارے 180 کے قریب لوگ شہید ہو گئے. ریاست کے فورسز کا, ڈپٹی کمشنر کا, ایس پی کا فرض بنتا تھا
یہاں کے چادر چار دیواری کا تحفظ کرنا، یہاں کے بوڑھے بچوں خواتین کا، یہاں شعبہ کے ورثہ کا، ہمارے تمام ادارے اور ڈی سی اور ایس پی انتظامیہ ناکام رہی اور ان کو اجازت دی کہ ان پہ ایک حساب سے ان کی خاموشی، کہتے ہیں نیم رضامندی ہے، ان کی خاموشی ایک اجازت کے طور پہ ہم اس کو لیں گے کہ قتل عام کیا جائے۔ مجبوراً یہاں کے مظلوم عوام اپنے دفاع کے لیے خود اٹھے اور ان کے مکروہ عزائم کو ایک حد تک فی الحال خاک میں ملایا۔ ابھی تو صورتحال انڈین ڈیتھ اسکواڈ کے اس شیطان کی یہ ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ بھائی حملہ آور آپ ہو، اس کے لیے آپ صحافی حضرات، سول سوسائٹی قبائلی عمائدین بیٹھیں۔ اگر میں نے ثابت نہیں کیا جو سزا ہے میری لوگ تجویز کریں، میں تیار ہوں کہ حملہ آور وہ ہے یا ہم ہیں۔ حملہ تو انہوں نے کیا، آگے تو وہ آئے، ہمارے گاؤں کو گھیرنے کے لیے وہ آئے۔ اب ریاست ہمارا تحفظ نہیں کرتی ہے، فورسز ہمارا تحفظ نہیں کرتی ہیں، انتظامیہ پولیس لیویز ہمارا تحفظ نہیں کرتی ہیں۔ ہاتھ پہ ہاتھ میرے بیٹھے، ان کو پہلے سے 2 دن پہلے سے اطلاع ہے، ان کا جمع ہونا وہ دیکھ رہے ہیں، ان کے بڑے اسلحے کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر یہ نہیں کہ کہیں اور سے انہوں نے حملہ کیا، ان کے اوپر سے گزرتے ہوئے وہ ہماری طرف آئے، تو اس کا مطلب ہمیں اپنے تحفظ کا بھی حق نہیں، ہم نہ اٹھیں۔ پہلے جیسے ہمارے دکانوں پہ قبضہ کیا، یہاں 300-400 لوگ، 200 لوگ تو صرف آغا عمر احمد زئی کے ساتھ آئے، اس کے علاوہ خان کلات کے فرزند آئے، اس کے علاوہ آئی جی اور ہوم منسٹر آئے، ڈی آئی جی صاحب، ان کے سامنے ہماری جائیدادوں پہ اس نے دعویٰ کیا کہ ان پہ سرکار بٹھایا جائے، ان کو ان سے خالی کرایا جائے۔ اور پھر جو ہمارا تحفظ کا جو نظام ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے ہمارے گاؤں کو نہیں گھیر سکے، کہا ادھر سے بھی اپنی پوسٹیں یہ ختم کریں، تاکہ اس کو تو پتا ہے کہ جیسے ابھی شہباز شریف کی حکومت ہے، شہباز شریف اور ایک دوسرے کے پٹھو ہیں، پاکستان کا کوئی مان نہیں شہباز شریف کو، وہ غداروں کے ساتھ ملا ہوا ہے، اپنی حکومت کے لیے چند ووٹوں کے لیے ایک غدار کی حمایت کر رہا ہے، اور پاکستانیوں کے قتل عام کا لائسنس ایک شیطان اور سنڈے ملی سردار کو اس نے دے رکھا ہے۔ اس کو پتا اسی طریقے سے کل کے دن جیسے شہباز شریف ہے، کوئی اور ہوگا، حکومت کے ساتھ اس کی گٹھ جوڑ ہوگی، تمام پولیس لیویز افسران ادارے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے، ان کا حفاظتی نظام آج میں توڑوا دوں تاکہ کل کے دن آرام سے ان کو گھروں میں جا کے ان کا قتل عام کروں۔ یہ اس کی خواہش ہے جو انشاءاللہ پوری نہیں ہوگی۔ وہ یہ شیطانی سردار تسلی کرے کہ اس کا زوال ہے اور اس کے دادا کی طرح انشاءاللہ اس کا حال ہوگا، اور اس کا وہ عبرتناک انجام ہوگا سیاسی طور پہ کہ بلوچستان میں کسی کو منہ دکھانے کے انشاءاللہ قابل نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کا حکم ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ کہہ دو حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، اور بے شک باطل کا جو سوچ ہی اسی طرح ہے کہ وہ بھاگ کھڑا ہوگا۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل ہے ہی بھاگنے کے لیے۔ ہم حق پہ الحمدللہ، پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، ہمارا ایمان ہمارے ملک پہ، اس کے قیام پر ہماری خواہش ہے کہ اس ملک میں انصاف ہو، عدل ہو، ہماری خواہش ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے منہج پر یہ ملک دنیا میں اسلامی فلاحی ریاست کا اعلیٰ ترین نمونہ ہو، دنیا کے سپر پاور کی حیثیت سے یہ آگے آئے، پورے دنیا کی امامت کرے، مسلم دنیا کے لیے ایک بہت بڑا رول ماڈل ہو، اس ملک کا ہر باسی خوشحال ہو، یہ ملک امن کا گہوارہ ہو، مسلمان کا بھائی ہو، اس کا برا نہ چاہے، پنجابی، بلوچ، پٹھان، سندھی اور دیگر اقوام کا کوئی فرق نہ ہو، آپس میں سب ایک دوسرے کے سگے بھائیوں کی طرح۔ یہی نبی علیہ السلام کا نظریہ ہے، یہی ان کا جو آخری بڑے اجتماع سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب کیا ہے، خطبہ حجۃ الوداع، یہی اس کا پیغام ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعصب نہ کریں۔ اگر ملک اسلامی فلاحی ریاست نہیں بن سکا، آئین پہ
اچھے طریقے سے عمل نہیں ہو سکا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی نظریہ پاکستان کی مخالفت کرے. ہاں ایک زبردست سیاسی تحریک چلے تاکہ ملک اپنے اصل اساس پہ جائے، ملک میں انصاف ہو، ملک میں اچھائی ہو، بجائے یہ کہ ہندوستان کے رو کے ایجنٹ کبھی روس کے ایجنٹ بن جائے، کبھی رو کے ایجنٹ بن جائے، بھائی کو بھائی سے لڑوائیں، اپنے صرف پیٹ پرستی کے لیے لندن اور یورپ میں اپنے عیاشی کے اڈے بنائیں اور بلوچ عوام کو یہاں اپنے بھائیوں سے لڑوائیں، قتل عام ان کا کرائیں، ہمارے تعلیمی اداروں کو فساد کی ایک جگہ بنائیں. تو یہ بے شک قابل مذمت ہے. میں یہ افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ یہاں ہماری جو فورسز ہیں، جو ہماری انتظامیہ ہے، وہ لشکر بلوچستان کے اس شیطان سربراہ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی. آن ریکارڈ ہے، آج میں ایک بہت بڑا انکشاف آپ لوگوں کے سامنے کرنے لگا ہوں. آن ریکارڈ ہے یہ کہ اس لشکر بلوچستان کا یہ جو سیاسی ونگ کا سربراہ کا ڈھونگ رچاتا ہے، ایجنسیز کے پاس پوری رپورٹس ہیں ثابت شدہ کہ تھائی لینڈ میں اس نے خود اپنے چند سینئر لوگوں کو اپنے ذریعے را کے ساتھ یورپ میں اس کے مذاکرات ہوئے، خود ڈائریکٹلی ان بندوں کے اخراجات اس نے اٹھائے، ادھر سے نام دیے، پاسپورٹ بنوائے، ان کو تھائی لینڈ میں را کا ایک خفیہ ٹریننگ سینٹر ہے ادھر بھجوایا، 3 سال کی ٹریننگ پہ ان کی ٹریننگ کروائی تاکہ یہاں وہ براس کے لیے ایک اثاثہ بن سکے. اداروں کے پاس مکمل یہ رپورٹس موجود ہیں اس شیطان کے بارے میں. اور لاتعداد جو قتل عام بلوچستان میں ہوا ہے اس حوالے سے بھی اس کی ڈائریکٹ انوالومنٹ کے لاتعداد ثبوت ہیں. اس کو فوراً گرفتار کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ شہباز شریف چند ووٹوں کے لیے پاکستانیت کو بیچے اور اس کو اتحادی کا درجہ دے، اس کے ساتھ بیٹھے. اس غدار کو فوراً گرفتار کیا جائے، انصاف کے تقاضوں کے تحت اس پہ کیس چلایا جائے، پاکستان کے آئین قانون کے تحت اس پہ کیس چلایا جائے. ہماری جو تفتیشی ادارے ہیں وہ بہترین کارکردگی دکھائیں. اگر ان کو ملک سے ہلکا سا بھی وفا ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی مٹی کے ساتھ، یہاں کے شہداء کے ساتھ، اور اس کو وہ عبرتناک سزا دی جائے جو ایک وطن کے غدار کو دی جاتی ہے. اس کو سر عام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد سر عام عوام کے درمیان اس کو پھانسی دی جائے، بجائے یہ کہ اس کی منتیں کی جائیں. ریاست کا قائم مقام سربراہ، چیئرمین سینٹ، وہ آتا ہے پورا دن اس شیطان کی، اس غدار کی، لشکر بلوچستان کے اصل سربراہ کی منتیں کرتا ہے. کیا وہ پیغام دے رہا ہے شہداء کے ورثاء کو اور پاکستانیوں کو کہ ریاست اتنی کمزور ہے؟ ہوم منسٹر آتا ہے، آئی جی آتا ہے، اس کے یعنی چیف سیکرٹری ٹیلی فون کرتے ہیں اور اس سے اس طرح بات کرتے ہیں جیسے استغفر اللہ یہ ان کا باس ہے. بھائی یہ غدار ہے ملک کا، یہ قاتل ہے مسلمانوں کا، یہ فورسز کا قاتل ہے، یہ آرمی کا قاتل ہے، ایف سی کا قاتل ہے، یہ غدار وطن ہے. اس کا تمام جو ایک ریکارڈ ہے، جو یہ باتیں کرتا رہا ہے، جو یہ ایکٹیویٹیز کرتا رہا ہے، جو تھائی لینڈ والی بات میں نے بتائی آپ کو، یہ تو صاف بات ہے. اگر ایسے ملک کے غداروں کو چھوڑا جاتا رہا پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. انشاءاللہ یہ ملک، اس ملک کے عوام، غیرت مند بلوچ عوام ایسے غداروں کے سامنے کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے. جیسے پہلے شہداء نے اپنے سر دیے، اپنا خون دیا ہے، ہمیں فخر ہے ہمارے شہداء پہ، اسی طریقے سے ہم سب ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، لیکن سر نہیں جھکائیں گے پاکستان کے غداروں کے سامنے، را کے ایجنٹوں کے سامنے. گائے کا پجاری، گائے کا پیشاب پینے والا یہ اس کے غلام ہے. اللہ ہمیں اپنے پناہ میں رکھے. بڑی بات سے توبہ، اللہ ہی ہمارے ایمان کی حفاظت کرے گا اور ان جیسے غدار اور شیطانوں کے سامنے انشاءاللہ ہمیں سر بکف اور سر بلند رکھے گا انشاءاللہ. نہ دے چاہے وہ کوئی بھی ہو. اب اس دفعہ آپ لوگ آئیں بیٹھے نا، اب سارے لوگ اوپر اوپر سے بات کو دیکھتے ہیں. آپ لوگ پہلے جب بھی دو فریقین کے درمیان مصالحت کار ڈلتے ہیں ہمارے شریعت یا ہمارے رسم کے مطابق، تو وہ سب سے پہلے دونوں کی طرف جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کون کیا کر رہا ہے. اصل حقیقت کو وہ دیکھتے ہیں، جس کو ہم براہی میں ملامت اور سلامت کہتے ہیں. جب اس چیز کا جو جامجی ہیں، جو خیرخواہ ہیں، اس چیز کا جب وہ
تحقیق کر کے اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کون ملامت ہے کون سلامت ہے، تو اس حوالے سے وہ یا تو جرگہ کر کے یا پھر میڑ مرکہ کر کے سیٹلمنٹ کرتے ہیں۔ اب وہ حملہ آور ہیں، وہ آئے ہیں سامنے۔ اب یہ درمیان والوں کا کام ہے جب وہ آتے وہ دیکھیں حملہ آور کون ہے۔ میں حملہ آور ہوں، مجھے بولے پیچھے ہٹیں۔ اگر یہ ثابت ہو جائے تو حملہ آور دوسرا ہے، تو سب سے پہلے اصول یہ ہر کوئی اپنی پوزیشن پہ جائے، بجائے اس کے کہ حملہ آور ان کو کہتا ہے نہیں میں اسے تک پیچھے نہیں جاؤں گا جب تک میرے شرائط پورے نہیں ہوں گے، تو اس میں پھر میڈیٹرز کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ پھر لڑائی کر کے وہ شرائط اپنی منوا لینا۔ یعنی بندوق تو وہ لے آیا ہے، اب اس نے بندوق لوڈ کر کے دوسرے کے سر پہ رکھا یہ میری شرائط مانو، اب فائر کر کے وہ منوائے یا بغیر فائر کے منوائے، لیکن بندوق تو اس نے پکڑا ہوا ہے، وہ خود وہ منوائے یا کچھ لوگوں کو بھیج کے بنوائے، وہ میڈیٹرز پر نہیں ہے، پھر وہ اس جو بدماش فریق کے حکم کو امپلیمنٹ کروانے والے ہیں۔ درمیان والوں کا قانون یہ ہے، وہ آ کے دیکھتے ہیں بھائی لشکر کشی کی ہے جس نے پہلے کی ہے جس نے بعد میں کی ہے، لشکر کشی سب سے پہلے توڑواتے ہیں۔ لشکر کشی ٹوٹنے کا کیا مطلب ہے؟ لوگ پہلے والی اپنی جگہ پہ جائیں۔ میرے شرائط ہیں، جیسے میں کہتا ہوں کہ جاوید مینگل کے بنگلے پہ یہ صحیح لکھیے گا، جاوید مینگل کے بنگلے پہ FC تعینات کی جائے اور اس کے بنگلے کے ارد گرد جو راستے ہیں وہاں FC تعینات کرائی جائے، کیونکہ دہشت گردی کا وہ گڑھ ہے، فورسز کو ادھر سے شہید کیا جا رہا ہے، ہمیں ادھر سے ہمارے کارکنوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے، دراز کے 5 بڑے لوگ ہیں، اللہ نظر، ہیر بیار، جاوید، زامران اور برامدخ۔ چھٹا BNA کا کوئی ہو سکتا ہے، اب BNA کے بننے کے بعد جس کا گلزار امام تھا، دوسرا سرفراز بنگلزی، یہ کون ہے؟ تو یہ اب ان 6 آدمیوں میں سے ایک کا گڑھ ادھر ہے اور سب کو پتا دہشت گردی کا گڑھ ہے۔ اس وقت آپ لوگ جائیں دورہ کر لیں وہاں، کہ اگر آپ کو سینکڑوں لوگ بڑے بڑے اسلحے کے ساتھ اسی گڑھ میں نہ ملے تو پھر آپ مجھے بولیے گا۔ تو اصول یہ ہے کہ لشکر کشی اپنے پرانے اس میں جائے۔ اب میری باتیں کہ ادھر وہ FC، میری باتیں کہ میری دکانیں واگزار کرا کے دی جائیں، جو ریونیو ریکارڈ ہے، جمع بندی ہے، سب میرے نام پہ 2005 میں انہوں نے قبضہ کیا، میڈیٹر کے ساتھ بے زبانی کی، پھر ان کو بلڈوز کیا، وہ مجھے دی جائیں، میرا ریکارڈ ہے سب کچھ۔ آخر پاکستان کو کوئی قانون تو ہے، بلوچ کی رسم ہے، جس حوالے سے شرعی جس حوالے سے وہ کرتے ہیں میں تیار ہوں۔ میری ایک اور زمین پہ انہوں نے قبضہ کیا، وہ واگزار کرائی، ان کے مطالبات ہیں، مجھے اعتراض نہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں، ان کو بھی پرکھا جائے۔ وہ پھر وہ درمیان والوں کو جب اختیار دیں گے وہ پھر 15 دن میں کرتے ہیں، 1 مہینے میں کرتے ہیں، لیکن لشکر کشی پہلے اپنی حدود میں جائے۔ ابھی وہ بہانہ کیا کرتے ہیں، ہم تو اپنی زمینوں میں آگے آئے۔ بھائی زمینوں میں 18 تاریخ سے پہلے آپ کیوں نہیں تھی؟ وہ آپ کی زمینیں ہمارے ارد گرد ہیں، آپ کو کوئی اجازت نہیں دے گا زمینوں کے بہانے آپ لشکر کشی کر کے وہیں آئے، دوسرا لشکر کشی کر کے آپ کو گھیر لے، آپ کہیں تم نے غلط کیا، میں نے سیکھی۔ تم نے کیسے سیکھی؟ تم تو ہمارے گاؤں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے چکر میں ہو۔ ہم کوئی مست نہیں تھے کہ آگے آتے، جب آپ نے حملہ کیا، زمین چاہے سرکار کی ہو، زمین چاہے ڈیتھ اسکواڈ کی ہو، زمین چاہے برٹشرز کی ہو، اسی زمین پہ ہم ایسے موضوع جگہ پہ جائیں گے جہاں سے حملے کو ہم ناکام بنا سکیں۔ یہی میڈیٹرز کے سامنے بات کی۔ اس میں جو ہمارے IG صاحب ہیں، ہمارے چیف سیکرٹری صاحب، وہ اسی انڈین ڈیتھ اسکواڈ کے سربراہ کے کہنے پہ ادھر پوسٹ ہوئے، تو ان کی رائے جو IG صاحب ادھر آئے ہوم منسٹر کے سامنے، ہوم منسٹر کی رائے یعنی وہ ایک منصف کی تھی۔ ابھی وہ جتنا اعتراض کریں ایک درمیانے، وہ انہوں نے بولا، ہمیں بھی بولا، لیکن IG صاحب کی باتیں کچھ اور تھیں، جس پہ ہم نے ان کو کہا بھائی آپ کس قانون کے تحت بات کر رہے ہیں؟ تو آپ بتائیں، کسی کی قانونی زمین ہے، اس کے پاس ڈاکومنٹس ہیں، قبضہ اس کا، آپ کس کھاتے میں کہتے ہیں میں سرکار بیٹھاؤں گا؟ آپ تو خود قانون کے خلاف جا رہے ہیں۔ پھر وہ تھوڑے سے پریشان ہو گئے۔ ہم نے کہا یہ تو آپ کو کورٹ میں بھی کوئی گھسیٹ سکتا ہے، آپ کے خلاف درخواست۔ بھائی آپ کس قانون کے تحت؟ میں نے ان کو بتایا کہ کراچی میں آپ کا بنگلہ ہے، کوئی مسلح قوت آ جاتی ہے، بنگلہ خالی کرو، یہ میرا ہے،
آپ کا قبضہ بھی ہے, آپ کے ڈاکومنٹس بھی ہے, وہ قبضہ گروپ ہے, وہ آتا ہے. اب پولیس آئے گی کہ آپ سے خالی کروائے گی؟ پولیس تو دیکھے گی بھائی بنگلہ کس کا ہے, کاغذات کس کے ہیں, قانون کس کا کہتا ہے. جب آپ کا ہے تو وہ ان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف کارروائی کرے گی. پرسوں یہاں شیخ قوم کو وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں, تو پرسوں ان لوگوں نے یہ جو مین گاڑیوں کے نیچے رکھتے ہیں, ہاتھ سے بناتے ہیں, جس کو IED بولتے ہیں, امپرووائزڈ الیکٹرانک ڈیوائس. جی کل کی بات ہے, کل انہوں نے اس کے تجربات کیے ادھر, تو ایسی چلی گئی ادھر, یہ شور مچانے لگے آپ ادھر جاتے ہیں ادھر نہیں جاتے. تو ایسی والے کسی نے بات کی, میں نے کہا بابا ان کے شور مچانے سے کیا ہوتا ہے, آپ دیکھیں گے جرم کدھر ہوا ہے. ابھی کل میرے گھر پہ ڈاکہ لگے, آپ ڈاکو کو جائیں پکڑنے کے لیے, ڈاکو بولے نہیں, جس کے گھر پہ ڈاکہ لگے اس کو بھی پکڑو پھر میں مانوں گا. مولوی صدیق کے گھر پہ صحیح آپ کا ڈاکہ لگتا ہے, ڈاکو پکڑا ہے, ڈاکو بولے گا میں جب تک کہتا نہیں ہے مولوی صدیق کو بھی میرے ساتھ گرفتار کرو, اس کا قصور یہ کہ اس کے گھر پہ ڈاکہ لگا. ارے بابا آپ ڈاکو کو پکڑو گے, ڈاکو کے مطالبے پہ آپ دوسرے کو تنگ نہیں کرو گے, یہ نہیں بولیں گے کہ ہم بیلنس کریں گے. جو مجرم ہے, جو حملہ آور ہے, جو دہشت گرد ہے, جو بات نہیں مان رہا ہے, اس کو ابھی سب جانتے ہیں. FC کے کمانڈنٹ ادھر آئے, DC آئے, سب آئے. اگر ایمانداری کی بات کریں ساری باتیں ان کے سامنے اس طریقے سے واضح ہیں. مجھے انہوں نے زبان دی ہم روڈ بند کرنے نہیں دیں گے, آپ نہ کریں. میں نے کہا میں روڈ بند کے خلاف ہوں, یہ غیر اسلامی ہے, غیر بلوچی ہے, وڈ اتنا بڑا علاقہ نہیں ہے. اگر روڈ ہم بند کرتے ہیں, چاہے سب کو کھانا دے پانی دے, تب بھی غیر روایتی, اس کا راستہ کیوں بند کیا ہم نے عوام کا؟ عورتیں ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, یہ بالکل ایک بے شرم حرکت ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس بے شرم حرکت کے اوپر آپ لوگ دباؤ میں آ کے غلط کام کرتے ہیں تو مجبور ہے ہمیں بھی وہ گناہ کرنا پڑتا ہے. کہتے ہیں ہم ان کو بند کرنے نہیں دیں گے. تو میں نے کہا مشکل ہے, لیکن آپ لوگ زبان دیتے ہیں, چلے ہم موخر کر دیتے ہیں, بعد میں ہمارا حق محفوظ ہے, ہم کریں گے بند. تو ہم نے موخر کیا, انہوں نے روڈ بند کرنے سے نہیں روک سکے. انہوں نے روڈ بند کیا, آپ نے دیکھا کہ خواتین کے ساتھ کیا سلوک گھر میں کیا گیا, اور اس کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں خواتین ہم کو منت. یعنی اتنے بے شرم جھوٹے ہیں یہ, اتنے پرلے درجے کے جھوٹے ہیں کہ یعنی شرم نہیں آتی ان کو جھوٹ بولتے ہوئے. جہاں جو وڈ میں جو گریڈ اسٹیشن ہے 132 kV کا, وہ میرے والد کا کیا ہوا ہے, جس سے وہ خود بھی بجلی لیتے ہیں, 24 گھنٹے ان کو بجلی ملتی ہے. ان کے گھر کا جو واٹر سپلائی ہے, جو بنیادی واٹر سپلائی, جو بہت بڑا ٹینک ہے اوپر بنا ہوا ہے, وہ میرے والد صاحب نے کروایا. وڈ کا جو پہلا ٹیلی فون ایکسچینج جو زمانے میں موبائل نہیں تھا, وہ ہم لوگوں نے کروایا. وڈ میں آپ پورا ڈھونڈ لیں, بنیادی جو بڑی واٹر سپلائی ہیں جو PHE کے ابھی تک اختیار میں ہیں, جو کمیونٹی بیسڈ نہیں ہے, وہ 90% واٹر سپلائی ہیں یہاں سے سارینا تک, وہ سب ہماری کی ہوئی ہیں, جن پہ کہ سرکاری ملازمین باقاعدہ رکھے ہوئے ہیں. ابھی کمیونٹی واٹر سپلائی جو نئے ہوتے ہیں ان پہ سرکاری ملازمین نہیں ہوتے. جو سارینا روڈ ہے, 150 آدمی میر محمد نصیر خان مینگل نے 1985-86 میں برسر روزگار یہاں سے وہاں تک BNR میں کلی کے طور پہ رکھوایا, اور لاتعداد سرکاری ملازمت ہے, لاتعداد. ہم سیاسی لوگ ہیں, یہ بھونڈی بات ہے, یہ سنڈے منی سردار کا یہ تو بکواس کرتا رہتا ہے, کتے کا کام کیا ہے بھونکنا. مسئلہ ہے حامد میر کا کہ وہ لفافہ جو صحافی ہے وہ حد سے زیادہ لفافے کے ساتھ وفاداری دکھا رہا ہے, کہ وہ اپنا ایمان بیچ رہا ہے. اس وقت سے اس کا رویہ یہ ہے, شہداء پاکستان کا مذاق اڑانا, جھوٹ بولنا, زمینی حقائق کا بالکل اس کو نہیں پتا ہے, ایک کذاب آدمی ہے. دادا میرا MP رہا, والد میرا MP رہا, میں خود تحصیل ناظم رہا. بھائی یہ وہ فٹ اسکیمیں دے رہے ہیں, میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں, حامد میر کو دعوت دیتا ہوں, لے آئے اس کو. جتنے PSDP میں بالکل ہم نے کرائے, ہمارا حق ہے, ہم پاکستان کی شہری نہیں ہے. ہم جا کے چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کو نہیں کہہ سکتے ہمارے لوگوں کو پانی کا مسئلہ ہے, ہمارے لوگوں کے بجلی کا مسئلہ ہے, ہمارے لوگوں کے روزگار کا معاملہ ہے. یہ عجیب بات ہے, اپنے ملک میں غداروں کو فنڈ ملے, ہم نے پاکستان کے لیے خون دیا ہے, ہمیں ہمارے لوگوں کو پینے کا پانی بھی نہ ملے. یہ تو ظلم کی انتہا ہے. کہتے ہیں کتا کان لے, آدمی کان کو تو دیکھے, آپ لوگ خود فیصلہ کریں, کتنے ظلم کی بات ہے. MPA کا تو کام ہی نہیں ہے فنڈ سے,
اگر وہ یہ بات کرتے ہیں ایم پی اے کا کام قانون سازی ہے، یہ تو صوبائی حکومت و وفاقی حکومتوں کا کام ہے، جدھر فیزیبلٹی دیکھیں گے، جدھر عوام کی ضروریات دیکھیں گے وہ کام کریں گے، وہ محکموں کا کام ہے۔ اگر ہم اپنے عوام کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، یہ تو اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے، ہمارا فرض ہے، ہم نے خون دیا، یہ تو چھوٹی بات ہے۔ ہم جائیں گے، بھاگ دوڑ کریں گے، اور وہ اس فنڈز کو آپ دیکھ لیں، ان کے فنڈ سارے فنڈ اسکیمیں اور ہمارے جتنے بھی آن گراؤنڈ ہے، واٹر سپلائیز ہے، حالانکہ ہمیں بہت کم ملے، جو ان کو برداشت نہیں ہوتا، ان کو لاہوری مرچ کی طرح ان کو تکلیف دیتا ہے، اسمبلی میں چیختے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، جیسے باپ تو اس کا پچھلے سال مرا، جب پہلی دفعہ 2019 میں انہیں فنڈ ملے اس وقت بھی ایسے رویا تھا جیسے اس کا باپ مر